बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 9 फरवरी 2026 पीर का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन शामिल करेंगे। एक तो पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिज़ाइल ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। रियाज़ की शो में पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिज़ाइल को दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने पसंद किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हाइपरसोनिक मिज़ाइल का मुआहिदा करने का फ़ैसला किया है, ख़रीदने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, बड़ी ख़बर है। साथ ही नाज़रीन चीन और रूस ईरान की पुष्ट पे मौजूद हैं और इस बार अमेरिका को एक मुख्तलिफ ईरान देखने को मिलेगा अगर जंग छिड़ गई। जो हालात बनने जा रहे हैं, इजराइल ने अमेरिका को साफ़ अल्फाज में कह दिया अगर आपने हमला नहीं किया तो हम हमला कर देंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, इस टाइम पे SSGs कमांडोज़ ने BLA की जो कमर तोड़ दी है उनको उड़ा के रख दिया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे कि SSGs कमांडोज़ को टास्क दिया गया है जिस पे काम हो रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से इस चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन पाकिस्तान के पास हर किस्म के मिज़ाइल थे। हाइपरसोनिक मिज़ाइल दुनिया भर में तमाम ममालिक से, स्पेशली ईरान के पास बड़े अच्छे हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं। पाकिस्तान के पास ये जो स्मैश मिज़ाइल है जो रियाज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर में नुमाइश थी, जिसमें दुनिया के 80 ममालिक कि वफूद और कंपनियों ने जो है वो हिस्सा लिया। 925 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ इसमें जदीद तरीन हथियार जो है उनकी नुमाइश की। पाकिस्तान ने बीच में अपने स्मैश मिज़ाइल को इस दौरान रखा और स्मैश नाज़रीन पाकिस्तान का हाइपरसोनिक मिज़ाइल है जो अब तक हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिज़ाइल है नहीं। 9800 फ़ी घंटे की रफ्तार से झपटने वाला ये मिज़ाइल जो है किसी भी दिफाई निज़ाम को सेकंडों में तबाह कर सकता है। बहरी जहाज़ से लॉन्च होने वाला हाइपरसोनिक मिज़ाइल है नाज़रीन। इसने दीगर हाइपरसोनिक मिज़ाइल को पीछे छोड़ दिया है। जो हाइपरसोनिक की तारीफ़ में नाज़रीन आते हैं, मैक 5 जो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना तेज़ होते हैं, वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आते हैं। पाकिस्तान का ये मिज़ाइल जो है वो मैक 8 के बराबर है इस टाइम पे, और ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल इसे कहा जाता है। मगर चूँकि ये मैक 8 के बराबर है, ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल है। अब इस टाइम पे पाकिस्तान के पास जो मुख्तलिफ़ मिज़ाइल हैं उससे हम अपने जो हमारे पड़ोस के दुश्मन हैं, जिनके साथ हमारी 1947 से दुश्मनी चली आ रही है, उनके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने आप को बराबर रखा है। पाकिस्तान के पास शाहीन है जो 2700 किलोमीटर बैलिस्टिक मिज़ाइल है जो पूरी इंडिया को कवर करता है। हमारी सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे दुश्मनी है शुरू से चली आ रही है, पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही ये दुश्मनी हमें मिली है, उसमें पाकिस्तान ने अपने इंतज़ाम किया हुआ है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं। अबाबील है, गौरी है, गज़नवी है। क्रूज़ मिज़ाइल पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान ने जो फ़तह इस्तेमाल किया था, फ़तह 1, फ़तह 2 और अब फ़तह 4 पाकिस्तान बनाने जा रहा है। पाकिस्तान के फ़तह मिज़ाइल और स्मैश मिज़ाइल को रियाज़ के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन में उन सेंटर में रखा गया और उसको पसंद किया गया। तो पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन इस टाइम पे हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, दुनिया भर में इसे पसंद किया जा रहा है। एक तो ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल है, इसे P2A2 भी कहा जाता है। नाज़रीन पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हमारी सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा भी है और सऊदी अरब हाइपरसोनिक मिज़ाइल रूस के, चीन के, अगर इनको छोड़ के पाकिस्तान के ये स्मैश मिज़ाइल को एंटी शिप मिज़ाइल जो है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है, अगर इसको पसंद करता है और पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा करता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। ख़बरें यही मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के इस मिज़ाइल्स में सऊदी अरब जो है वो इंटरेस्टेड है। नाज़रीन साथ जो SSGs कमांडोज़ हैं उस पर बात कर लेते हैं। BLA जो हालिया दहशतगर्दी हमने देखी, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के हालात पैदा किए गए हैं, जो हम ईरान का टच भी देते हैं कि ईरान से ऑक्सीजन बंद है। पहले इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस था, अगर आप देखें 11 साल मनमोहन सिंह की हुकूमत और ये तकरीबन 10-11 साल मोदी की हुकूमत हो गई है।
ان دونوں ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے. چابہار سی پیک کے مقابلے میں لانچ کیا گیا. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایران میں کرنے کا وعدہ جو ہے وہ بھارت نے کیا تھا. بالآخر جو ایران پہ پابندیاں تھیں اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رویہ دیکھ کے انہوں نے چابہار سی پیک کے مقابلے میں جو بنایا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. مگر وہاں پہ BLA کی کارروائیاں ایران سے ہوا کرتی تھی. اب وہ ایران میں آکسیجن بند ہو گئی ہے اور ایران کی موجودہ حکومت اگر وہاں پہ چینج آتا ہے, اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ وہاں پہ حکومت بنتی ہے. پاکستان اس ٹائم پہ امریکہ کا ایک اچھا اتحادی ہے, مگر پاکستان کسی بھی طور پہ موجودہ ایران کی حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ بارڈر پہ آپ کا اسرائیل پہنچ جاتا ہے. اگر ایران میں تبدیلی آتی ہے تو بلوچستان کے لیے خطرہ زیادہ ہو جائے گا. بلوچستان میں اب سے حالات زیادہ خراب کر دیے گئے ہیں اور پاکستان کے SSGs کمانڈوز نے اب تو باقاعدہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے. SSGs کمانڈوز کو پوری پاور دے دی گئی ہے. وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے. جن کے پاس شناختی کارڈ ہوتے ہیں باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. ایک ایک گھر کی تلاشی ہو رہی ہے, دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ دہشت گردوں کے سہولت کار بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے سہولت کار جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ان کو پکڑا جا رہا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے. پاکستان نے جو پچھلے دنوں انہوں نے 12 سے 14 شہروں میں جو حملے کیے تھے, تقریباً 52-53 حملے کیے تھے, اس میں عام لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوئی تھیں. پاکستان نے 216 شدت پسند دہشت گرد جو BLA کے تھے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اب تک جو کاؤنٹ کر رہے ہیں BLA والے خود جو پریس ریلیز وغیرہ جاری کرتے ہیں 93-100 تک تو انہوں نے قبول کر لیے کہ ہاں یہ ہمارے ہلاک کر دیے گئے ہیں. مگر اب جو نوشگی میں, خزدار میں, پسنی میں, کوئٹہ میں, پنجگور میں, مختلف علاقوں میں اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز SSGs کمانڈوز جو ہیں وہ آپریشن کر رہے اور دہشت گردوں کے سہولت کار جو ہے وہ نشانے پہ ہیں. ایک تو اہم شہراؤں پہ پاکستان نے جدید کیمرے لگا دیے ہیں. پاکستان کے پاس چونکہ اس طرح کا زیادہ فنڈ ہوتا نہیں ہے, ہم اتنے ڈیولپ ہیں نہیں, ہماری کنٹری اتنی معاشی حالت ہماری بہتر ہے نہیں کہ ہر گلی, ہر کونے, ہر شاہراہ پہ ہمارے کیمرے ہوں. بہرحال توجہ دینی چاہیے بلوچستان پہ اسپیشلی, کیونکہ 44% پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. اگر وہاں پہ حالات خراب رہتے ہیں تو پھر پورا پاکستان جو ہے, کیونکہ ہم نے بڑی انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ کی ہے اور اب اسرائیل کی اور انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ BLA پہ جا رہی ہے. ایک ایک اسلحہ ان کا 20 لاکھ روپے پاکستانی بنتا ہے. 5 سے 4 ہزار ڈالر کے قریب ان کا ایک ایک جو ہے وہ گن ہوتا ہے, جو M4 ہے, M16 ہے. یہ ایسے پاکستان کے پاس ثبوت ملے ہیں کہ پاکستان اب مزید تیزی کر رہا ہے اور ان دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے ہر وہ اقدام اٹھا رہا ہے جو سیکیورٹی فورسز کو اٹھانے چاہیے تھے. اس سے پہلے پاکستان کو یہ سب کچھ کر لینا چاہیے تھا, مگر چونکہ ہمارے پاکستان میں سیاست کا ایشو بہت زیادہ ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ بلوچستان میں ایک پورا اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت کو ملا ہوا ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ بھی پورے اختیار ہے. بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے بلوچستان میں دہشت گردوں کو, BLA کے دہشت گردوں کو, اس کی صفائی کو مکمل طور پہ اس کی صفائی کی جا سکتی ہے. پاکستان کے اعلیٰ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے مطابق 1500 سے 2000 ان کی تعداد ہے. ابھی جو حملے ریسنٹلی ہوئے ہیں اس سے تھوڑا نقشہ بدلا ہے کہ نہیں یار ان کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے, سہولت کار ان کے زیادہ موجود ہیں. جب تک ان کی یہ سہولت کار ان شہروں میں رہیں گے تب تک ان کی یہ دہشت گردی, شدت پسندی اسی طرح ہوتی رہے گی. اس لیے پہلے ان کے سہولت کاروں کو کچلا جا رہا ہے. بارڈر پہ جو اس سائڈ پہ مسئلہ بن رہا ہے ایران سے آکسیجن بند ہونے کے پاس, جو بلوچستان کے قریبی علاقے ہیں, کندہار میں زیادہ مسئلہ بن رہا ہے. وہاں پہ کیمپ ہیں. نمروز میں جو ایک سنگم ہے پاکستان, افغانستان اور ایران کا, وہاں پہ مسئلہ بن رہا ہے. اور ہلمند میں ناظرین یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ ان کی کیمپس ہیں BLA کے. جو دیگر پختونخوا کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگ رہا ہے, وہاں پہ خوست میں, کونڑ میں, ننگرہار میں, یہ علاقے جو ہیں پکتیا میں, پکتیکا میں, یہ علاقے جو ہیں وہاں پہ TTP کے, حافظ گل بہادر گروپ کے اور دیگر کلیدن تنظیموں کے گروپس ہیں. پاکستان کو بڑا ایشو افغانستان کے بارڈر سے آ رہا ہے. وہاں پہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے بنا پہ آسانی سے دہشت گردی ہو رہی ہے, اور افغان حکومت پاکستان کو مسلسل دھمکیاں بھی دے رہی ہیں. کل بھی ان کے نائب وزیر اعظم ملا برادر جو ہیں, عبدالغنی برادر,
ان کو بھی پاکستان نے جب مذاکرات تھے امریکہ کے ساتھ تو پاکستان نے جیل سے رہا کر کے ان کو مذاکرات کے لیے قطر بھیجا تھا. آپ اندازہ لگا لیں آج وہ بھی ملا برادر وہ جو ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اتنا آسان نوالا نہیں ہے کہ پاکستان اسے چبا جائے. ان کو بار بار لگتا ہے کہ جس طرح سوویت یونین کو امریکہ کو بھگایا گیا ہے اسی طرح بھائی پاکستان یہیں پہ موجود ہے، اور اگر بھگایا بھی گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. آج جو افغانستان کے لوگ پاکستان سے جو نفرت کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سوویت یونین کو بھگانے والے پاکستان ہی تھے. آپ اس کے صرف دعوے دار ہیں. یہ جو امریکہ 20 سال یہاں پہ کر کے کیا ہے، آپ لوگ پہاڑوں میں چھپتے رہو، آپ لوگوں نے اور کیا ہے؟ پاکستان نے ہی آپ کو بنایا تھا، پاکستان کے ہی آپ پراکسی تھے، ہماری ہی غلطیاں تھیں، ہم نے ہی آپ لوگوں کو افغانستان کی موجودہ حکومت پہ لگا دیا. بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ بات زیادہ ہو جائے گی. SSG's کمانڈوز اس ٹائم پہ بلوچستان کے چپے چپے میں سہولت کاروں کو ڈھونڈ رہی ہے اور کیمرے سے ان کی نشاندہی آسانی سے ہو رہی ہے. جب یہ BLA کا یہ گروپ آ رہا تھا، یہ جنگ جو آ رہا تھا 300-400 شدت پسند دہشت گردوں کا، اس ٹائم پہ جو لوگ ان سے ملے، جنہوں نے تصاویر بنائی، جو ان کے قریب تھے، جو کمیونیکیشن فون پہ رہی، وہ سارا ڈیٹا سیکیورٹی فورسز نے حاصل کر لیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے سینکڑوں افراد کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے. مسنگ افراد کی جو بات ہو رہی ہے، 11 مسنگ افراد اب تک. یہ جو 216 بندے سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیے ہیں BLA کے دہشت گرد جو حملہ کرنے آئے تھے، اس میں 11 ایسے لوگ تھے جو مسنگ پرسنز میں شامل تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. تو جو بلوچستان والوں کو اوپنلی کہہ دیا گیا ہے کہ اب وہی ذمہ دار ہوں گے. ان کے والدین پہلے سے کمپلین کر لیں کہ ہمارے بچے گھر پہ ہیں، گھر سے غائب ہیں، کیونکہ لوگ غائب ہیں، پتہ نہیں چل رہا، یہ سیکیورٹی فورسز کو بتاتے نہیں ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ انوالو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں BLA کے ساتھ. تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. ان کا بھی پورا سرچ آپریشن اس طرح ہو رہا ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے مینگل کا، اختر مینگل. اس ٹائم پہ کل جو ان کی تقریر تھی وہ بھی ہم نے سنی. ایسے ٹائم پہ اپنے ملک کو جوڑنا چاہیے، نہ کہ آپ نے آگ لگانی ہے کہ بلوچستان مکمل طور پہ چلا گیا ہے، ہاتھ سے نکل گیا ہے وہاں پہ. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ریاست ہے، ریاست کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے، نہ ریاست کے ساتھ آپ لڑ سکتے ہیں. اگر آپ بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے ہیں تو خدا کا خوف کریں. بنگلہ دیش کی سرحد ہم سے نہیں مل رہی تھی، زمینی راستے ہمارا نہیں تھے، فضائی راستے ہماری نہیں تھے، اسی لیے وہاں پہ ایک بڑا دشمن بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے بیچ میں جن کے ساتھ ان کی باؤنڈری مل رہی تھی، اس وجہ سے وہ ہم سے گیا. ورنہ بنگلہ دیش بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جا سکتا تھا اگر ہماری باؤنڈری لگتی. مگر چونکہ ہماری باؤنڈری نہیں لگتی، یہاں پہ تو بلوچستان پاکستان ایک ہی ہے. 44% رقبہ ہمارا بلوچستان کا، پاکستان کا 44% رقبہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ ریاست سے آپ جیت سکتے ہیں، نہ ریاست کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں. تو ریاست میں ہر حال میں جیتنا ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ پاکستان کے وہ لوگ جو مزاحمت کر رہے ہیں، جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے، ان سے کوئی بات چیت نہیں. جو ان کی تھوڑی بہت حمایت کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ مل بیٹھ کے سوچیں اس بات پہ. سیکیورٹی فورسز کو بھی سوچنا چاہیے. جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو انگیج کریں، سیاسی لوگوں کو انگیج کریں، اور جو آپریشن چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. ان کو کچلنا چاہیے جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہے. ناظرین، روس اور چین سادہ الفاظ میں ایران کی پشت پہ ہیں. مذاکرات، ایران کا کہنا ہے کہ ایک بہانہ تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا، اس فریب میں ہم نے نہیں آنا تھا. ایسے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی خفیہ طور پہ کوئی اعلان نہیں کرتا کہ میں نے یہ ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، مگر نیویگیشن سسٹم میں دنیا میں آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ٹرانسپورٹ طیارے، فوجی طیارے جو ہیں وہ چین سے گئے ہیں اور کتنے روس سے گئے ہیں. تو مسلسل وہ مدد جو ہے وہ ایران کو پہنچ رہی ہے. ان کی پشت پہ جو ہے روس اور چین کھڑا ہے. آپ دیکھیں گے اگر اس بار جنگ چھڑ گئی تو اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک مختلف ایران دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ایران دن میں 300-400 میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے. ان کے پاس مختلف قسم کے بہترین میزائل اس ٹائم پہ پوری موجود ہیں. اگر آپ ان کے فتح کو دیکھیں، فتح 1 کو دیکھیں، فتح 2 کو دیکھیں، ہرم شیر میزائل، بیلسٹک میزائل کو دیکھیں، سجیل کو دیکھیں، ابو مہدی کو دیکھیں، اس طرح کروز میزائل ان کے دیکھیں. ان کے پاس مختلف وافر مقدار میں ہر قسم کی میزائل، بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل، سپر سونک میزائل ان کے پاس موجود ہیں.
اور ان کی ریڈ لائن جو وہ بتاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ہماری جو فضائی ہے اس کی طاقت 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ اب بھی ان کے پاس نہیں ہے، جو ان کے اپنے فائٹر جیٹ ہیں 333 وہ ان کے پاس بنائے گئے ہیں، اور رشیا کے کچھ ہیں اور کچھ چائنا کے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ فضائیہ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پچھلی بار بھی 12 دن کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایران کا کوئی فضائی ان کے فائٹر جیٹ وغیرہ نہیں اڑے تھے، انہوں نے بیلسٹک میزائل سے، ہائپرسونک میزائل سے، کروز میزائل سے، جو روایتی میزائل ہیں ان سے مقابلہ کیا تھا، اور اس نے دنیا کو بتایا تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی ہمارا بڑا ہتھیار ہے، جو اس ٹائم پہ اسرائیل نے امریکہ کو کہہ دیا ہے اگر آپ نے حملہ نہیں کرنا تو ہم نے حملہ کر دینا ہے، کیونکہ اسرائیل کو خطرہ ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ وہ 2000-2500 کلومیٹر جو ان کے پاس رینج کی میزائل ہیں اور 300-400 وہ روزانہ کے حساب سے بنا سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔